हम बलोच तो पिछले 70 सालों से मुसलसल अपने बुनियादी हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। रात को कराची से 5 तालिब इल्मों को उठाया गया है। परसों केच में एक शख्स को टारगेट किलिंग में इसलिए मारा गया क्योंकि वो इंसानी हुकूक के लिए मुतहरिक था, वो बलोच के हुकूक के लिए मुतहरिक था। कोई लापता किया जा रहा है, कोई कत्ल किया जा रहा है। हमारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठा रहे, तो ये बहुत कम है, बहुत बहुत कम है कि हम इस रियासत से ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को बाजियाब करो, हमारे ऊपर ऑपरेशंस बंद करो। बलोच के सरजमी पे बलोच को कोई प्रोग्राम मनाने का कोई हक नहीं है। बलोच के पैसों से बना हुआ ऑडिटोरियम बलोच के लिए अवेलेबल नहीं है। बलोच के पैसों से बने हुए जितने हाल है वो भी अवेलेबल नहीं है। एक प्रेस क्लब है जो वो अपने कवानीन के अंदर हमारे लिए अवेलेबल रखता है, हमारे लिए कहता है कि आप यहाँ प्रोग्राम कर सकते हो, और फिर उस प्रेस क्लब के सामने या उस प्रेस क्लब के अंदर आने के लिए आपको एनओसी लेनी पड़ती है। फिर उसी प्रेस क्लब के सामने 4 पुलिस की गाड़ियाँ बैरियर लगा के खड़े होते हैं और आपको रोक रोक के आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं। फिर उसी प्रेस क्लब के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, और जब आप कहते हैं प्रोग्राम पे जा रहे हो तो अंदर एंटर होते हुए पहले तो आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, हाथ लगा लगा के, जी चले जाए, जी मैं इंसान हूँ, आप मुझे हांग हांग के अंदर क्यों भेज रहे हैं, आपके हाथ लगाए बगैर भी मैं अंदर जा सकती हूँ। फिर जब 4 बंदे आपको वहाँ से हांग के अंदर भेजते हैं तो अंदर सामने डेस्क लगा हुआ है, वो बैठ के आपसे आपका नाम, वालिद का नाम, शिनाख्ती कार्ड और ये तमाम इंफॉर्मेशन पूछ के आपको अंदर अलाउ करते हैं। बहरहाल महकूम अक़वाम रोए तो किस गम के लिए रोए। अगर एक गम है जिस पे हम मुसलसल रोते रहे तो वो गुलामी है, और जिनके पास ताकत नहीं वो कुछ भी करे काउंट हो जाएगा, जिनके पास ताकत है वो कुछ भी करे काउंट नहीं होगा। बहरहाल हम भी ये दिन सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोग जाने कि उनके क्या हुकूक है। हमारे लोग अगर आज उन हुकूक के खिलाफ, उन हुकूक के मसख होने के खिलाफ बोल रहे हैं जो इंतहाई अहम है, कोई लापता हो रहा है, कोई लापता किया जा रहा है, कोई कत्ल किया जा रहा है, किसी की कोई जायदाद, कोई ज़ाती चीज़ जब्त हो रही है, इंतहाई कम मामलात है, 4 से 5 मामलात है। लेकिन हम देखें हर इंसान को 30 बुनियादी हुकूक हासिल है। क्या आप उन हुकूक के बारे में जानते हैं या आपको किसी ने बताने की कोशिश की है? और अगर आप जानते हैं कि क्या आप खुद में जुर्रत रखते हैं कि इन हुकूक के मज़ह होने पे सवाल करें, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए सवाल करें? नहीं, तो फिर पहला तनकीद हम पे खुद होता है कि हम अपने हुकूक नहीं जानते, और जब हम जानते हैं तब हम उठने की जहमत नहीं करते। मैं हैरान होती हूँ महकूम अक़वाम के उन लोगों पे जो अपनी ताकत अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना जानते हैं, जो एक तनकीदी आर्टिकल लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वो इंसान को दिए गए इन तमाम हुकूक से नावाकिफ है? क्या वो इंसान को एक इंसान होने की जो बुनियादी हक है, क्या उस हकूक के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करना भी गुनाह शुमार नहीं करते? इन दिनों में या इस दिन को एक सेमिनार रखना गो के फायदा मंद नहीं। हम बलोच तो पिछले 70 सालों से मुसलसल अपने बुनियादी हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वो बुनियादी हुकूक चाहे अपनी ज़मीन की हिफाजत हो, अपने ज़मीन पे अपनी मर्जी की ज़िंदगी हो, चाहे ज़िंदा रहने का हक हो, अपने वसाइल की डिमांड हो, अपने लोगों की बाजियाबी की डिमांड हो, बलूच अपने जद्दोजहद कर रहा है इंतहाई कम दर्जे पे, इंतहाई लो लेवल पे, लेकिन बलूच अपनी जद्दोजहद कर रहा है। अब हमारे लोगों को इस बात पे हमें कायल करना है कि इस जद्दोजहद को किस तरह ताकतवर बनाना है
کہ ہمارے حقوق بھی گنے جائے، وہ تمام حقوق جو روزانہ کے بیس پہ سلب ہو رہے ہیں وہ حقوق بھی گنے جائے۔ پہلا ڈکلیریشن ہے نا، پہلا اور آخری دیکھ لے، 30 ڈکلیریشن ہے، 30 میں سے ایک بھی بلوچ کے سرزمین پہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ پہلا، آپ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، لیکن ہماری زمین، ہماری زندگیاں، ہمارے وسائل، ہمارے خیالات، ہمارے سانس پہ قبضہ کیا گیا ہے 70 سالوں سے۔ ہم اگر لکھنا چاہیں تو کروڑوں کتابیں لکھی جائے ہر سلب ہونے والے حقوق پہ، ہر حقوق پہ، مگر ہم لکھتے نہیں۔ ہم اگر گننا چاہیں تو ایک دن میں، صرف یہ دن، اس دن میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک پروگرام، انسانی حقوق پہ پروگرام منانے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ رات کو کراچی سے 5 طالب علموں کو اٹھایا گیا ہے۔ پرسوں کیچ میں ایک شخص کو ٹارگٹ کلنگ میں اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ انسانی حقوق کے لیے متحرک تھا، وہ بلوچ کے حقوق کے لیے متحرک تھا۔ ایک ہی دن میں آپ گنے۔ 1 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ مند میں کچھ خواتین احتجاج کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے نا گھر قبضہ کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دور دیکھیں گے کہ جعفر آباد، جھلمکسی، نصیر آباد میں جو لوگوں کی زمینوں کو آرمی ایکٹ کے نام پہ قبضہ کر کے اور آرمی مالکوں کو ہی ٹھیکوں پہ زمینیں دے رہا ہے۔ ہر چوکی پہ، ہر کلومیٹر کے بعد آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کی شناخت، آپ کی شناختی کارڈ، آپ کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جنہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے انہیں بھی ایک فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ راشد حسین جو سعودی عرب سے یہاں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، آج تک ان کا کیس نہ ہی پاکستان کی عدالتیں حل کر پا رہے ہیں، نہ ہی کچھ اور۔ حسنین بلوچ کو چائنیز قونصلیٹ کیس میں پکڑا گیا اور آج تک عدالتیں یہ ثابت نہیں کر پا رہے۔ مطلب ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کا ایک پوائنٹ ہے نا کہ ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ ہر شخص معصوم ہے جب تک اس پہ الزام ثابت نہ ہو۔ حسنین بلوچ پہ 7 سال میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، مگر ابھی تک وہ شخص تعلیم، زندگی، ہر حقوق سے محروم کراچی جیل میں بند ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ مظالم کیے جا رہے ہیں۔ یقین کرے اگر ہمارے لوگ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا رہے تو یہ بہت کم ہے، بہت بہت کم ہے کہ آپ جو ہمارے زمین پہ وہ لوگ جو بندوق اٹھا رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہاں بھی ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی قانون موجود ہوتا، اگر دنیا میں کوئی ادارہ موجود ہوتا جو پاکستان جیسے وحشی ریاستوں کو روک سکتے تو میں خود بندوق بردار لوگوں کے خلاف کھڑی ہوتی، میں خود کھڑی ہوتی ان لوگوں کے خلاف۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میری زمین پہ جنگ لڑی جائے، مگر جب آپ سے زندہ رہنے کا حق چھینا جائے تو موت کا حق آپ خود چوز کرتے ہو۔ اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ مجھے مارنا ہے تو یہ بھی مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ میں کیسے مروں۔ یہ مظلوموں کا حق ہے، یہ محکوموں کا حق ہے۔ بہرحال کوئی پنجابی ہو، کوئی پختون ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی بلوچ ہو، وہ ان تمام مظالم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر رہا ہو، یا وہ ان تمام مظالم کو دیکھ کے پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ جی بلوچ، چلو جو بھی ہے، پاکستانی آرمی جو بھی کر رہی ہے، آپ مسلح تحریکوں کے خلاف بولے، آپ یہ بولے کہ مسلح تنظیموں کے خلاف آپریشن جائز ہے، یا آپ یہ بولے کہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک غلط ہے، اگر بلوچستان آزاد ہو جاتا ہے تو پاکستان کا آدھا حصہ نکل جاتا ہے۔ اگر بلوچ کی آزادی کی بھی بات کرتا ہے تو یہ بھی ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کا حصہ ہے، تو آپ کیسے اس بات کو انکار کر سکتے ہو؟ اگر بلوچ پرامن طور پہ، وہ تو بڑے دور کی بات ہے نا کہ ہم آج 21ویں صدی میں بیٹھ کے
آپ سے انسانی حقوق مانگ رہے ہیں. ہم اس ریاست سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرو, ہمارے اوپر آپریشنز بند کرو, ہمارے لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دو. اگر ہمارے لوگ اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہیں تو انہیں حق دیا جائے, ہمارے لوگوں کو تعلیم کا حق دیا جائے, ہمارے لوگوں کو اسپتال کا حق دیا جائے. آپ کی چوکی ہٹائی جائے جو ہر گھنٹے ہمارے لوگوں کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. آپ اگر پرسوں ترسوں جب میں تلار سے گزری ہوں, 4 دن پہلے میں گزری ہوں, 4 دن اس سے پہلے میں گزری ہوں, وہی لوگ 4 دن سے ایک چیک پوسٹ پہ کھڑے ہیں اور ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہوئے بھوک, پیاس, میڈیکل فیسلٹی کی ان اویلیبلٹی, دھوپ, ڈی ہائیڈریشن, انہی میں سے ایک فرد مر رہا ہے. تو پھر آپ آتے ہو کہ جی اب حقوق کی بات کریں اور جو اپنی باقی سیاسی باتیں نہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کم کر رہے ہیں. ہمارے لوگ آزادی کی بات کرے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ اپنے لوگوں کی بازیابی کی بات کرے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ آپ کے لوگوں کو دہشت گرد کہے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ چوکی چھاونیوں کے خلاف بات کرے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ صحت مانگے بھی حق پہ ہے, ہمارے لوگ فریڈم آف پریس, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف رائٹنگ, فریڈم آف ایوری تھنگ وہ مانگے وہ حق پہ ہے. یہ انسانی حقوق کا ڈکلیریشن ہے. آپ انہیں انسانی حقوق کے نام پہ ان تمام اداروں سے پیسے بٹور رہے ہو, آپ اپنے فوج کو, آپ اپنے ملک کو چلا رہے ہو کہ آپ دوسرے ممالک سے پیسے لے کے آپ دنیا کے دیگر IMF ہے جو بھی سامراجی ادارے, آپ ان سے پیسے لے کے انہیں یہ کہہ رہے کہ میں ہیومن رائٹس کو فالو کر رہا ہوں, میں ہیومن رائٹس پہ جو ہے نا ہیومن رائٹس کی عزت کر رہا ہوں, نامی گرامی قوانین بن رہے ہیں, کتابوں میں اپنی چیزوں کو لا رہے ہیں. اس بنیاد پہ آپ پیسے لے رہے, تو ہم بولیں گے, ہم جب تک زندہ ہے بولیں گے. ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی بولے گا, ہمارا بے تعلیم طبقہ بھی بولے گا. ہر انسان چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ اس کے پاس یہ تمام حقوق موجود بھی ہے, لیکن جب وہ اپنے ارد گرد غلط دیکھے گا تو بولے گا. بلوچ کی جدوجہد کو جائز قرار دینا, بلوچ کی جدوجہد کو جائز کہنا ہر شخص پہ فرض ہے. اور جو بھی اس جدوجہد کے خلاف ایک نکتہ بھی کہے, جو بھی یہ چوچا کرے کہ جی اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, تو وہ شخص قبضہ گیر کے طرف کھڑا ہوگا, وہ شخص قبضہ گیر کے ساتھ کھڑا ہوگا, چاہے وہ دانشور ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, چاہے وہ بلوچ ہے, چاہے پنجابی ہے, چاہے وہ پختون ہے. آپ اگر ان تمام سلب ہوتے حقوق کو نہیں دیکھ سکتے ہو, آپ ان تمام حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے ہو, اور اپنی تنقیدی آزادی اور لکھنے کی آزادی اور بولنے کی آزادی میں محکوم کے جدوجہد کو ہی نشانہ بناتے ہو, تو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ قبضہ گیر کے ساتھ تھے, آپ قبضہ گیر کے ساتھ ہو, آپ مظلوم کی طرف نہیں ہو, اور مظلوم اپنی طرف خود کھڑا ہے. جتنے بھی بلوچ ہیں, پشتون ہیں, جہاں بھی جس طریقے سے بھی ظالم فوجوں کے خلاف, ظالم حکمرانوں کے خلاف, ظالم نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, وہ حق پہ ہے. اپنے جدوجہد جاری رکھو, جس بھی حالت میں آپ لکھ سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو, آپ سڑکوں پہ آ سکتے ہو, آپ اس ظلم کو دنیا کی کسی کونے میں بھی چیلنج کر سکتے ہو, آپ حق پہ ہو.